बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, पहली खबर तो ये है कि बुशरा बीबी को रात गए अस्पताल मुंतकिल किया गया और उनकी आंख का ही प्रॉब्लम है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, कुछ देर उनको दाखिल रखा गया और बाद में खबर आई कि उन्हें वापस शिफ्ट कर दिया गया है अडयाला जेल में। अब ये एक मामूल बना लिया गया है, यानी वो एक खातून है, ना उनकी फैमिली को आगाह किया जाता है, ना उनके वकला को आगाह किया जाता है। बस जेल से अमला उन्हें उठाता है, सिक्योरिटी साथ लगाता है और जब दिल करता है लेकर चला जाता है। अब वो उन्हें अस्पताल में लेकर गए हैं। यहाँ पे इस किस्म की सिचुएशन में रात गए, कोई इमरजेंसी है, क्या सूरत हाल है, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। उनकी फैमिली अलग से परेशान है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी इसके ऊपर एहतजाज कर रही है। अब इमरान खान के साथ ये ज्यादतियों की तो इंतहा है ना। याद है आपको, बिलावल की फुफ्फो को एक दिन रात के वक्त एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था और रात का वक्त नहीं था, वो भी शाम का वक्त था। तो बिलावल ने चीख चीख के गला फाड़ दिया था और पूरे पाकिस्तान के अंदर कोहराम मच गया था कि एक खातून को रात के वक्त फैमिली की इजाज़त के बगैर और प्रोटोकॉल्स के बगैर और फलानी चीज़ के बगैर आप कैसे मूव कर सकते हैं। तो यहाँ बुशरा बीबी को उठाया जाता है जनाब, उनको ले जाते हैं अस्पताल में, वहाँ एडमिट करवाते हैं, वहाँ से उनका इलाज करवाते हैं, उनको वापस अडियाला जेल में छोड़ जाते हैं। और ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, इसको अब कोई ऐसी चीज समझा नहीं जाता पाकिस्तान में कोई बड़ा हो रहा है। आसिम मुनीर साहब ने ना पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें नॉर्मलाइज कर दी जो पहले हमें लगता था कि ये नहीं होंगी। और देखें, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है जिस तरफ शुमाली कोरिया जा चुका है। शुमाली कोरिया में किम जोंग उन की हुकूमत है और जिस तरीके से वो वहाँ पे निज़ाम को कंट्रोल करता है, कभी आप स्टडी करें, वैसे मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी खौफनाक जिंदगी वहाँ के लोग गुजार रहे हैं। तो पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता शुमाली कोरिया वाली साइड पे या उसी तरह के तर्ज अमल में पाकिस्तान की जो मौजूदा रजीम है वो उस तरफ पाकिस्तान को लेकर जा रहा है। और हम ये होता हुआ अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, जैसे इन्होंने अदालतों को कंट्रोल किया, बाकी सारी चीजों को किया। अब जिस पॉलिटिकल पार्टी ने इस लड़ाई को लड़ना था, उनका लीडर जेल में है। इमरान खान तो मुकाबला कर रहा है। मैंने पिछले वीलॉग में भी आपको बताया कि इमरान खान इनसे हार नहीं मानेगा। उसने कहा कि मैं इनसे हार नहीं मानूंगा। उसने कौम से वादा किया था, आज के दिन तक, इस वक्त तक इमरान खान ने अपना वादा पूरा किया और इमरान खान ने आसिम मुनीर से किसी किस्म की कोई शिकस्त तस्लीम नहीं की। और इमरान खान ने कहा था कि मुझे डरा हुआ देखना, इनकी हसरत रह जाएगी। ये इमरान खान से इतना डरते हैं कि इमरान खान जेल में है और आसिम मुनीर साहब ने आर्मी चीफ होने के बावजूद एक्सटेंशन ले लिया। ये खौफ नहीं है तो और क्या है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अगर इमरान खान के नुक्ता नजर पे चलती तो शायद कोई नतीजा निकल भी आता, लेकिन तहरीके इंसाफ किसी और तरफ चल पड़ी है। जो भी आता है वो इक्तदार की भूल भुलैयों में गुम हो जाता है। पहले अली अमीन गंडापुर थे, अब सुहेल आफरीदी हैं और ऐसा दिखाई देता है कि सुहेल आफरीदी ने भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनों में मायूसी फैला दी है। उनकी कबूलियत तो हो गई है, यानी अब वफाकी वज़रा उनकी तारीफ करते हैं जो पहले बहुत सख्त उनके खिलाफ थे। अब दूसरी हुकूमतें भी उनकी तारीफ करती हैं जो पहले उनके खिलाफ थे। अब कोई एस्टेब्लिशमेंट या डीजी आईएसपीआर वगैरह भी उनके खिलाफ कोई बात नहीं करते। फिर ड्रोन हमलों के हवाले से इमरान खान का जो सख्त मौक़िफ़ था, अब वो सुहेल आफरीदी ने तब्दील कर दिया। फिर ऑपरेशन के हवाले से जो सुहेल आफरीदी का एक सख्त मौक़िफ़ था इमरान खान के कहने पर, वो भी लगभग तब्दील हो गया। जो मामलात अफगानिस्तान के हवाले से हैं वो भी हम वैसे नहीं देखते। और जो एहतजाज की सियासत है उन्होंने उठाकर खाते डाल दिया कि महमूद खान अचक से ही बताएंगे कि इमरान खान को बाहर निकालने के लिए तहरीक कब चलानी है और इमरान खान साहब जो हुक्म करेंगे वो मैं करूंगा। अब इमरान खान साहब हुक्म कब करेंगे, मुलाकात होगी तो करेंगे। मुलाकात आसिम मुनीर साहब ने बंद की हुई है। तो लोग ये चीजें देखते हैं तो लोग मायूस होते हैं, फिर लोग दूर हो जाते हैं। देखिए, मैं एक चीज नोट कर रहा हूं, जिसको भी कबूलियत मिलती है ना उसकी मकबूलियत बढ़ जाती है। यानी ये निज़ाम जिसको भी कबूलियत बख्शता है उसकी मकबूलियत फारग हो जाती है। आप देखें ना, निज़ाम में कबूलियत किसकी, मरियम नवाज की, वो पब्लिक में जा नहीं सकती। शहबाज शरीफ की कबूलियत है, पब्लिक में जा नहीं सकता। गंडापुर जो है उसके साथ भी यही हुआ, आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक दूर होती गई। अभी मैंने जलसा देखा, इसके मनाजिर जो मानसरा में हुए हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, ये बहुत सारी फोटोज, पहली मरतबा मैंने देखा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपने जलसे की कुछ ऐसी वीडियोज और तस्वीर जारी की जिसमें जालसाजी की जा रही थी। यानी ऐसी जालसाजी पीएमएलएन या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज या पीपल्स पार्टी वाले करते हैं क्योंकि उनके पास लोग नहीं आते। जब लोग नहीं आते तो वो ये करते हैं कि वो खास एंगल से तस्वीरें बनाते हैं पब्लिक की। मखसूस एंगल से एक तस्वीर बना ली, दो बना ली, चार बना ली, उन तस्वीरों को वो पब्लिक करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस तरह दिखाया जाए कि जैसे ये जलसा बहुत बड़ा है। लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं। अब मैं मीडिया का आदमी हूँ, 2 मिनट में पकड़ लेता हूँ। तो मैंने जब इसकी तस्वीरें देखी और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सोशल मीडिया ने तस्वीरें लगाई मानसेरा में, यहाँ पे जो जलसा हुआ उसकी, तो मुझे वही आइडिया हो गया कि ये जलसा फारिग है। और ये जिस किस्म की, जिन एंगल से ये तस्वीरें ली गई हैं और जिस तरह के कैमरास को और जिस तरह के एंगल्स को इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे या तो लोग आए ही नहीं या ये किसी गलत टाइम पे ली गई हैं।
پھر جب جلسہ چل رہا تھا اس وقت بیک سائڈ سے ایک تصویر کسی نے لی اور لانگ اینگل سے ہائٹ سے کسی نے تصویر لی. اب یہ تصویر بتا رہی ہے کہ اس وقت کیا حالت تھی جلسے کی. یعنی یہ یا تو آپ قبولیت لے لیں یا مقبولیت لے لیں. تو سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے قبولیت تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو مل گئی ہے، لیکن عمران خان کے نام پہ ہی لوگ نکلتے ہیں. عمران خان آج کہہ دیں جیل میں بیٹھ کر کے فلاں جگہ پہ جلسہ کرنا ہے، لوگ وہاں پہ آ جائیں گے. عمران خان جب بھی آرڈر کرتے ہیں کہ یہاں پہ نکلو جلسہ کرنا ہے، لوگ آ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کے نام پہ لوگ نہیں آئیں گے، لیکن جو عمران خان کے نظریے پہ نہیں چل رہا ہوگا، جیسا کہ مراد سعید نے اب شکوہ کیا. مراد سعید کا اگر آپ ٹویٹ غور سے پڑھیں تو مراد سعید کا سارا شکوہ اپنے ان ساتھیوں سے ہے جن کو اس نے تیار کیا تھا، جن پر اس نے احسانات کیے تھے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ نوجوان ہیں جو مراد سعید کی ٹیم میں تھے، اور آج مراد سعید ان سے شکوہ کر رہا ہے کہ تم اس پالیسی سے پیچھے ہٹ گئے ہو جو ہمارے لیڈر کی ہے. بہرحال یہ پولیٹیکل پارٹی کا معاملہ ہے، چلتا رہے گا. مریم نواز نے ایک اعلان کیا. ناظرین یہ اعلان آپ سنیں، بہت مزیدار ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. ناظرین ماضی میں ایک دور ایسا بھی تھا جس وقت مریم نواز صاحبہ اپنے چچا شہباز شریف کو فون کر کے کہتی ہیں کہ یہ ہیلتھ کارڈ تو بند کر دیں، عمران خان کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ ہیلتھ کارڈ بند کر دیں، غریبوں کا جو مفت علاج ہو رہا ہے جہاں سے دل کرتا ہے وہ اپنا علاج کروا لیں. اگر آپ یہ بند کر دیں گے تو اس سے فائدہ ہو جائے گا ہمیں، اور عمران خان کو پولیٹیکلی نقصان ہوگا. غریب مرتے ہیں تو مرے، یہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے چچا کو کہا تھا. لیکن مزے کی بات دیکھیں کہ اب وہی مریم نواز اور اس کا سٹیٹمنٹ، مریم نواز کہہ رہی ہے کہ ایسی ہیلتھ انشورنس پالیسی لائیں گے کہ جس کا جہاں سے دل کرے اپنا علاج کروا سکے گا. یہ تو عمران خان کی پالیسی تھی. ہیلتھ انشورنس پالیسی تو عمران خان کی پالیسی تھی کہ جس نے جہاں سے علاج کروانا ہے جا کر کروا لو. عمران خان نے تو پورے پاکستان کو یہ فیسلٹی دے دی تھی، صرف سندھ کی صوبائی حکومت نہیں مان رہی تھی. عمران خان نے تو ہر جگہ پہ ہیلتھ کارڈ چلا دیے تھے، اور یہ وہ ہیلتھ کارڈ ہے جس کو 4 سال پہلے انہوں نے بند کروایا بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ. آج 4 سال کے بعد انہیں یاد آیا کہ اس سے بڑا پروجیکٹ کوئی نہیں تھا. اب یہ عمران خان کے اسی پروجیکٹ کو جو ہے وہ دوبارہ سے ری اوپن کر دے. تھوک کے چاٹنے والی بات ہو گئی. اب مثال تو بڑی گندی ہے لیکن ان لوگوں کے اوپر فٹ آتی ہے. یہ وہی حرکتیں کر رہے ہیں. بہت ہی گھٹیا سیاست اس خاندان نے کی ہے ہمیشہ، اور آج بھی یہ اپنی اسی گھٹیا روش کے اوپر قائم ہے. ناظرین عمران خان صاحب کی بہنوں نے بہت سخت بیانات دیے ہیں، اور دیکھیں یہ حالات کا تقاضا ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے. عدالتیں بالکل انصاف نہیں دے رہی، عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا کے تھک گئے ہیں. عدالتی احکامات جو ہے وہ کوئی اردلی بھی نہیں مانتا، اپنے جوتے کی نوک کے اوپر رکھتے ہیں سپاہی عدالت کے احکامات کو. تو حالت تو یہ ہے اس وقت پاکستان میں. اور جو ججز لائے گئے ہیں وہ ججز پہلے سے ہی متنازع ہیں، ان کو لایا ہی ان کاموں کے لیے گیا ہے، اور وہ اپنے وہی کام کر رہے ہیں. چاہے سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، چاہے لاہور ہائی کورٹ ہو، پورے نظام کو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ایجنسیوں کے ذریعے سے یرغمال بنایا ہوا ہے، اور کوئی بھی جج انصاف دینے کی پراپر پوزیشن میں نہیں ہے. اب اس میں جو عمران خان صاحب کی بہنوں کے سٹیٹمنٹ ہیں، لیڈرشپ کے لیے سمپل ایک پیغام ہے عمران خان صاحب کی بہنوں کا. وہ کہتی ہیں جی کہ پارٹی ایسے ریلیکس ہے جیسے عمران خان کا علاج ہو گیا ہے، جو عمران خان کا بیانیہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ سائیڈ پہ ہو جائے. اب علیمہ خانم نے بڑی سخت باتیں کی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں، اور اگر آپ یہ دیکھیں وہ ایک بہن ہے تو وہ یہ باتیں کر سکتی ہیں. ایک پولیٹیکل لیڈر کبھی ایسی باتیں نہیں کرتا. جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں گنجائش بچا کر رکھتے ہیں، لیکن یہ بہنیں ہیں، انہیں سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہ انہوں نے کل کو کوئی عہدیدار بننا ہے، نہ انہوں نے وزیر اعلیٰ، نہ وزیر اعظم، کچھ بھی نہیں بننا انہوں نے. تو اس لیے ان کی توجہ اس بات پہ ہے کہ ان کے بھائی کی جان بچے اور ان کے بھائی کا علاج ہو اور ان کے بھائی کو رہائی ملے. اب وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان کی صحت پر ہم پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے. اب ہم یہ بات کریں گے. آج ہائی کورٹ میں عمران خان کے مقدمات لگے ہوئے ہیں. انہوں نے پیغام بھیجا تھا کہ سینئر وکلا جا کر میرے کیسز لگوائیں. عمران خان کے ٹکٹ ہولڈرز جو وکلا تھے وہ کہاں ہیں؟ عمران خان نے بہت سارے وکیلوں کو ٹکٹ دیے تھے نا کہ انہیں الیکشن لڑاؤ، کیونکہ عمران خان جانتے تھے کہ ایک بڑی لیگل بیٹل آگے ان کی پارٹی کو لڑنی پڑے گی. لیکن وکلا نے کیا کیا؟ حامد خان پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں، وہ کدھر ہیں؟ عمران خان کی آنکھ خراب ہے، ہائی کورٹ کے 2 کیسز میں ضمانت مل جائے تو وہ باہر آ سکتے ہیں. حامد خان، لطیف کھوسا، علی ظفر، بیرسٹر گوہر، یہ لوگ سارے کدھر ہیں؟ گوہر صاحب کو ویسے تو صحت کی اتنی فکر ہے، چیئرمین ہے، کہاں ہے؟ کیوں نہیں کیس کے لیے کھڑے ہوئے؟ علی بخاری کدھر ہیں؟ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. یعنی چھوٹے موٹے وکیل جو ہیں وہ تو آ جاتے ہیں بیچارے، بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں، لیکن جو بڑے وکلا ہیں جن کو عمران خان صاحب نے نوازا ہے اپنی زندگی میں اور عمران خان صاحب کی سیاست سے ان کو فائدہ ہوا، ان میں سے کوئی دکھائی نہیں دیتا. اس پہ عمران خان صاحب کی بہنوں نے کافی سخت بیانات دیے. انہوں نے کہا جی عمران خان کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کر کے ذاتی معالجین اور فیملی کی موجودگی میں علاج کروانے کی ایک درخواست دائر کی گئی ہے. اور یہ دیکھیں، یہ
ایک درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں رجسٹرار آفس میں پہنچے شاہد خٹک، لطیف کھوسا، مینا خان آفریدی اور بیرسٹر گور وغیرہ، اور انہوں نے جا کے وہاں پہ درخواست دائر کی ہے۔ اب کوشش تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اسپتال میں منتقل کیا جائے اور ان کا علاج جو ہے وہ پراپر طریقے سے کیا جائے، یا کم سے کم فیملی کی موجودگی میں ایک چیک اپ تو ہو جہاں پہ عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین موجود ہوں اور پتہ چلے کہ ان کی آنکھ کی حالت ہے کیا۔ ہمیں دو طرح کی خبریں ملتی ہیں، ایک خبر ملتی ہے حکومتی ذرائع سے۔ اب الشفا اسپتال میں اس لیے عمران خان کو نہیں لے کر گئے، یہ عمران خان صاحب کے فیملی ذرائع بتا رہے ہیں، اور کچھ صحافی بھی یہ بات کلیم کر رہے ہیں، اور میری اپنی انفارمیشن بھی یہ ہے کہ الشفا نے کنٹرول ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ الشفا انٹرنیشنل کے اندر اس طرح سے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کنٹرول نہیں کر سکتی جیسا کہ وہ پمز اسپتال کے اندر کنٹرول کر رہے ہیں، اور الشفا میں آپ باہر سے ڈاکٹر بھی لا کے وہاں پہ علاج نہیں کروا سکتے، ان کی اپنی کریڈیبلٹی ہے، وہ علاج معالجہ خود کریں گے، وہ جعلی رپورٹیں بھی نہیں بنائیں گے، تو اس پہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کنٹرول کم ہو جاتا ہے۔ تو وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب کے صحت کے معاملات ہوں، قید کے معاملات ہوں، دیگر معاملات ہوں، ان میں ایجنسیوں کے ہاتھ سے کسی وقت بھی کنٹرول نکلے، تو وہ کنٹرول جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ عاصم منیر صاحب کے جو فیصلے ہیں ان کے مطابق معاملات آگے بڑھائے جا سکیں۔ اب یہاں پہ بیرسٹر گور نے کہا کہ گزشتہ سال 17 مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور 14 مرتبہ سپریم کورٹ جا چکے ہیں۔ ویسے یہ تو گن گن کے جاتے ہیں، یعنی میرے ایک دوست ہیں صحافی ہے، وہ مجھے ایک دن کہہ رہے تھے کہ یہ تو حاضری لگوانے آتے ہیں، تو ان کی بات یہاں پہ درست ثابت ہو گئی۔ بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے ہیں کہ 17 مرتبہ میں گیا ہوں ہائی کورٹ اور 14 مرتبہ ہم گئے ہیں سپریم کورٹ، تو اس کا مطلب ہے یہ تو گن گن کر جاتے ہیں، اور گن گن کر وہی جاتا ہے جو حاضری لگاتا ہے کہ میری حاضری پوری ہو گئی ہے۔ بھئی آپ کو اگر 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ بھی جانا پڑے تو آپ کو جانا پڑے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کی نہ صرف صحت کا بلکہ ان کی زندگی کا معاملہ ہے۔ اور آخری مرتبہ جب عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنی بہن کو کہا تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے، یہ مجھے مار دیں گے، اور جو پیغام انہوں نے بھجوایا وہ یہ بھجوایا کہ میرے ذاتی معالجین سے کہو کہ وہ میرا علاج کریں، اور اس کے لیے میری بہنوں کو کہو آواز اٹھائیں، زور لگائیں۔ تو جو عمران خان کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ سائیڈ پہ ہو جائے، یہ عمران خان صاحب کی بہنوں نے کہا۔ پھر عمران خان کی صحت کے اوپر ہم پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ بھی ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کچھ بھی نہیں کر سکی، لیڈرشپ دیکھ رہی تھی عوام کی طرف کہ عوام خود ہی نکل کے انقلاب لے آئے گی، اور عوام دیکھ رہی تھی لیڈرشپ کی طرف کہ یہ لیڈ کریں گے اور بتائیں گے کیا کرنا ہے، اور پھر دونوں ہی کچھ نہیں کر سکے۔ عوام نکلی نہیں، اور لیڈرشپ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو 3 بلڈنگوں کے اندر اسلام آباد میں انڈور دھرنے میں محصور کر دیا کہ ہم یہیں پہ بس وہیں محدود ہو گئے وہ۔ اور ایک اور بات انہوں نے کی فیملی نے، اور یہ لاجیکل بھی ہے، کہ عمران خان کی صحت کے فیصلے کرنے کا مینڈیٹ پارٹی کے پاس نہیں ہے، یہ فیملی اور ڈاکٹرز کا مینڈیٹ ہے۔ صحت کے معاملات کے اوپر پارٹی فیصلے نہ کرے۔ ہم شفا انٹرنیشنل اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتا چل گیا تھا کہ ایجنسی کے بندے ڈاکٹرز کے پاس پہنچ گئے ہیں اور ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے جو علیمہ خانم نے کہی، جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتائی، کہ وہ باقاعدہ ایجنسیاں اپنے کنٹرول میں چاہتی ہیں ہر چیز کو۔ ڈاکٹر عظما جو ہیں عمران خان صاحب کی دوسری بہن، انہوں نے کہا یہ ایک آنکھ کا مسئلہ نہیں ہے عمران خان کا، کیونکہ ہمیں اس کی وجوہات ابھی تک پتہ نہیں چلی، تو دوسری آنکھ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اور دیکھیں میں پہلے آپ کو یہ بات کہہ چکا ہوں، میری یہاں پہ برطانیہ میں سینئر ڈاکٹر سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ یہ بلڈ کی بیماری ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آنکھ میں رکے، یہ دوسری آنکھ کے اندر جا کر وہاں پہ بھی بیماری پیدا کر سکتی ہے، اور دونوں آنکھوں کی بینائی متاثر ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کی۔ تو انہوں نے کہا دوسری آنکھ بھی متاثر ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ شروع بھی ہو چکی ہو متاثر ہونا، ہم تک کوئی چیز نہیں آئی، صرف ٹی وی سے 2-4 باتیں ہمارے تک آتی ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کوئی چیز معلوم نہیں ہے۔ آخری ملاقات میں عمران خان نے کہا تھا کہ میں اتنی مشکل جیل کاٹ رہا ہوں، لیکن میری پارٹی کے سینئر وکلا میرے کیسز نہیں لگوا رہے۔ یہ وکیل جا کے بیٹھ جائے نا ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں، اور یہ کہیں جناب لگائیں کیسز، روزانہ چیف جسٹس کی عدالت میں جا کر بیٹھ جائیں اور جا کر وہاں بولیں، کیا کرے گا چیف جسٹس؟ اٹھا کے جیل میں ڈال دے گا، تو کیا فرق پڑتا ہے، اتنی دنیا جیل میں آپ بھی چلے جائیں۔ اور جب وکیلوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے تو دوسرے وکیل ری ایکشن دیتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا ہلکا نہ سمجھیں۔ وکلا نے باقاعدہ کبھی اس معاملے کو اس طرح سے لڑائی نہیں۔ اچھا، سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ گئے، انہوں نے کوشش کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس سے بات کرنے کی، سیکرٹری سے انہوں نے کہا نہیں میں چیف جسٹس سے بات کروں گا کورٹ میں، تو یہ جناب کورٹ کے اندر بیٹھ گئے، اور جب یہ رستم پہ گئے اور انہوں نے چیف جسٹس سے بات کرنے کی کوشش کی، السلام علیکم کہا، تو روزے کی حالت میں تھے، انہوں نے کہا جی میں روزے کی حالت میں تھا، میں نے السلام علیکم کہا چیف جسٹس کو، تو چلے وہ میری بات نہ سنتے، مجھے انصاف نہ دیتے، لیکن میرے سلام کا جواب تو دیتے۔ انہوں نے میرا سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور اٹھ کر چلے گئے۔ یہ تو ایک رویہ ہے اس وقت جوڈیشری کا جو بڑا افسوسناک رویہ ہے، اور یہ ہم اب سے نہیں کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں۔ علیمہ خانم نے اسی جج ڈوگر صاحب